बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़श्ता असबाक़ के अंदर हमने वज़ू के मुस्तहब्बात और वज़ू की सुन्नतों को ज़िक्र किया था। साहिब हिदाया इस चीज़ को बयान कर रहे थे। कल के सबक में भी हमने दो मुस्तहब को पढ़ा था, एक ये कि पूरे सर का मसह करना और दूसरा ये कि वज़ू को बितरतीब करना। इसको अगरचे साहिब हिदाया ने इसको सुन्नत करार दिया था। और इसके साथ साथ अब आज के सबक में हम वज़ू का तीसरा मुस्तहब वो पढ़ेंगे। वज़ू का तीसरा मुस्तहब साहिब हिदाया बयान करते हुए फ़रमाते हैं, इबारत समात करें। फ़रमाते हैं कि वल बिदायतु बिल मयामिनी फ़दीलतुन लिक़ौलिही अलैहिस्सलाम इन्नल्लाह तआला युहिब्बुत तयामुना फ़ी कुल्लि शैइन हत्ता तनउली व तरज्जुली। फरमाते हैं कि दाईं जानिब से इब्तिदा करना ये एक फ़जीलत है, एक मुस्तहब अमल है, पसंदीदा अमल है। इस पर दलील क्या देते हैं? इस पर दलील देते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फ़रमान है, इन्नल्लाह तआला युहिब्बुत तयामुना, कि बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दाईं जानिब को पसंद फरमाता है, फ़ी कुल्लि शैइन, हर शय में, हत्ता तनाउली व तरज्जुली, यहाँ तक के जूता पहनने में भी और तरज्जुली, कंघी करने में भी अल्लाह तबारक व ताला दाईं जानिब को पसंद फरमाता है। तो वज़ू के अंदर भी दाईं जानिब से वज़ू की इब्तिदा करना, दाईं जानिब से वज़ू में मतलब धोने में इब्तिदा करना, ये मुस्तहब अमल है। यहाँ तक जो है वो समझ लें कि हमारा वज़ू मुकम्मल हो गया। पहले वज़ू के फ़राइज़ को बयान किया, फिर उसके बाद वज़ू की सुन्नतों को बयान किया, वज़ू के मुस्तहब्बात को भी बयान फरमा दिया। यहाँ तक वज़ू मुकम्मल हो गया। अब आगे से वज़ू के नवाक़िज़ का ज़िक्र करेंगे। तो फ़सल इन्होंने ये लेकर आए हैं। फरमाते हैं, फ़स्लुन फ़ी नवाक़िदिल वुदूई अल-माआनी अन-नाक़िदतु लिल वुदूई कुल्लु मा यख़रुजु मिनस सबीलैन। फ़स्लुन से जो है वो हाज़ा फ़स्लुन, इसका मुब्तदा महज़ूफ़ है। हाज़ा फ़स्लुन फ़ी नवाक़िदिल वुदू, वज़ू के तोड़ देने वाली चीज़ों के बारे में ये फ़सल है। नवाक़िद जो है वो नाक़िदतुन की जमा है। नाक़िदतुन का माना है तोड़ देने वाली चीज़। तो वज़ू को तोड़ देने वाली चीज़ों के बारे में ये फ़सल है। आगे फरमाते हैं, अल-माआनी अन-नाक़िदतु, मानी ये माना की जमा है। ये बात याद रखें कि फ़िक़्ह की किताबों में माना का लफ्ज़ जहाँ पर आता है उमूमन वो इल्लत और सबब के माना में होता है। तो यहाँ पर भी इल्लत और सबब के माना में है। यानी अल-मानी अन-नाक़िदतु, वो असबाब, वो इल्लतें, अन-नाक़िदतु जो तोड़ देने वाली हैं, लिल वुदूई, वज़ू को। वो क्या चीज़ें हैं? उनमें पहली चीज़ बयान कर रहे हैं कि जो वज़ू को तोड़ देती है। फरमाते हैं, कुल्लु मा यख़रुजु मिनस सबीलैन, हर वो शय जो सबीलैन से निकले, यानी अगले और पिछले मकाम से जो निकले, उससे वज़ू टूट जाता है। ज़ाहिर है अगले पिछले मकाम से यानी पखाना और पेशाब है। इस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़रमान बतौर दलील साहिब हिदाया लेकर आए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, औ जा अहदुम मिनकुम मिनल गाइति अल-आया, कि या तुम में से कोई एक गायत से आए, क़ज़ाए हाजत से आए। तो जो कोई भी क़ज़ाए हाजत से आए, इस आयत में आगे इरशाद फरमाया कि औजा अहदुम मिनकुम मिनल गाइति औला मस्तुमुन निसा फलम तरिदु माअ फतयम्ममु सईदन तय्यिबा, यानी जो तुम में से गायत से आए या उसने औरत को छुआ हो और वो पानी को ना पाए तो क्या करे? पानी को ना पाए तो पाक मट्टी के साथ तयम्मुम कर ले। तो यहाँ पर हमने जो बयान करना है, अगली जो आयत का, इस आयत का जो अगला हिस्सा है उस पर कलाम नहीं है, सिर्फ यहाँ पर कलाम है कि औ जा अहदुम मिनकुम मिनल गाइति, कि या कोई तुम में से गायत से आए, यानी क़ज़ाए हाजत से आए तो क्या करे? अगर वो पानी को ना पाए तो तयम्मुम करे। मतलब ये कि वो अगर वज़ू करना अगर मतलब तहारत हासिल करना चाहता है तो वो पानी को इस्तेमाल करेगा, यानी आज़ाए अरबा में 3 आज़ा को धोएगा, एक का मसहा करेगा, क्योंकि उसकी जो पहले तहारत थी वो ज़ाइल हो चुकी है। तो इससे ये साबित होता है कि जो चीज़ भी सबीलैन से ख़ारिज होगी, सबीलैन से निकलने की वजह से बंदे की तहारत ज़ाइल हो जाएगी और नई तहारत के लिए उसको दोबारा अपने आज़ाए अरबा में से 3 आज़ा को धोना पड़ेगा और एक सर का मसह करना पड़ेगा।
غائط کے حوالے سے یہ بات یاد رکھیں، غائط ویسے اس کو غائط کا معنی ہوتا ہے پست اور نشیبی جگہ، اور یہ قضائے حاجت سے کنایا ہے۔ تو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ جب سبیلین سے کوئی چیز خارج ہوتی ہے، ظاہر ہے قضائے حاجت میں سبیلین سے ہی چیز نکلتی ہے، مطلب پخانہ یا پیشاب بندہ کرتا ہے، تو قضائے حاجت سے جو آئے گا اس پر وضو لازم ہوگا۔ اس پر ایک اور دلیل نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث پیش کر رہے ہیں کہ وقیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما الحدث قال ما یخرج من السبیلین۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی گئی کہ وما الحدث، حدث کیا ہے حضور؟ تو قال، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما یخرج من السبیلین، کہ جو چیز سبیلین سے خارج ہو، فرمایا اس سے جو چیز سبیلین سے خارج ہو وہ حدث ہے اور اس سے وضو لازم ہوگا۔ اس میں صاحب ہدایہ اس حدیث پاک سے مزید استدلال کرتے ہیں، فرماتے ہیں وکلمۃ ما عامۃ، کہ اس میں حدیث پاک میں جو ما کا لفظ آیا ہے، یہ ما کا لفظ یہ عام ہے، فتتناول المعتاد وغیرہ، یہ معتاد اور غیر معتاد دونوں کو شامل ہوگا۔ معتاد سے مراد وہ چیز جو عادتاً نکلتی ہے، اور غیر معتاد سے مراد وہ چیز جو عادتاً خارج نہیں ہوتی۔ یہ کلمہ ما عامۃ کہہ کر صاحب ہدایہ امام مالک رحمہ اللہ کا رد فرما رہے ہیں، کیونکہ امام مالک رحمہ اللہ کا موقف ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو چیز عادتاً نکلے گی وہ ناقض وضو ہوگی، اور جو غیر عادتاً نکلے، مطلب اگر سبیلین سے کیڑا نکلتا ہے، یا اسی طرح عورت کو، جو عورت ہوتی ہے اس کو استحاضہ کا خون آتا ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ یہ غیر معتاد ہے، تو غیر معتاد سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور وہ اس میں دلیل یہ لاتے ہیں کہ او جا احد منکم من الغائط، اور غائط سے مراد وہ چیز ہے کہ جو عادتاً سبیلین سے خارج ہو۔ تو یہاں پر صاحب ہدایہ ان کا رد کرتے ہیں کہ حدیث پاک میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ما یخرج من السبیلین، تو یہاں پر ما کلمہ عام ہے، اور یہ معتاد اور غیر معتاد دونوں کو شامل ہے۔ جو چیز سبیلین سے عادتاً خارج ہوگی اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا، اور جو غیر معتاد غیر عادت کے طور پہ نکلے گی اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا، یعنی کیڑا وغیرہ نکلنے سے، اور اسی طرح استحاضہ کا خون عورت کو آنے سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ پہلا ناقض وضو انہوں نے ذکر کیا۔ دوسرا اگلا جو ہے وہ ناقض وضو بیان فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں والدم والقیح اذا خرج من البدن فتجاوز الى موضع يلحقه حکم التطہیر والقیء ملء الفم۔ فرماتے ہیں کہ خون اور پیپ اذا خرجا، یہ جب دونوں نکل جائیں، من البدنی بدن سے، فتجاوزا، اور یہ دونوں تجاوز کر جائیں، الی موضع ایسی جگہ کی طرف، یلحقہ حکم التطہیر، کہ جس کو پاک کرنے کا حکم لاحق ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں بھی یہ خون اور پیپ ناقض وضو ہوں گے۔ خون سے مراد تو خون ہے، پیپ والقیح، قیح سے مراد یعنی زخم وغیرہ سے جو ریشہ نکلتا ہے اس کو پیپ کہتے ہیں۔ تو یہ خون اور پیپ اس وقت ناقض وضو ہوں گے جب یہ بدن سے نکلیں، اور نکل کر جو ہے وہ ایسی جگہ کی طرف تجاوز کر جائیں، پڑ جائیں کہ جس کو دھونے کا، پاک کرنے کا حکم لاحق ہوتا ہے، مطلب یہ کہ جس کے دھونے کا شریعت نے حکم دیا ہے۔ اگر فقط جو ہے وہ خون نکلتا ہے، چمکتا ہے، اور وہ اپنی جگہ سے آگے بڑھتا نہیں ہے، یعنی آگے نہیں چلتا، تو ایسی صورت کے اندر وہ ناقض وضو نہیں ہے۔ اور اگر خون نکلا اور خون نکل کر آگے جو ہے وہ جلد پر، جسم پر جو ہے وہ آگے لگ گیا کہ جس کو دھونے کا شریعت نے حکم دیا ہے، تو ایسی صورت میں یہ خون اور پیپ ناقض وضو ہوں گے۔ تو اسی حوالے سے اگر کسی کو آنکھ کے اندر زخم ہوتا ہے اور آنکھ سے خون نکل کر آنکھ کے اندر ہی رہتا ہے، پھیل جاتا ہے، باہر نہیں آتا، تو ایسی صورت میں اس بندے کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر ناک کے اندر، آنکھ کے اندر جو ہے وہ زخم ہوا، خون نکلا اور اندر آنکھ کے ہی پھیل گیا، تو ناقض وضو نہیں ہے، کیونکہ آنکھ کو دھونے کا شریعت نے حکم نہیں دیا، نہ تو وضو کے اندر اور نہ ہی غسل کے اندر، نہ آنکھ کے اندر والے حصے کو دھونے کا حکم نہیں دیا گیا۔ اور اگر
ناک کے اندر جو ہے وہ زخم ہوتا ہے، خون نکلتا ہے اور ناک کے اندر ہی اگرچہ پھیل جاتا ہے، نکلتا ہے، باہر جو ہے وہ ظاہر نہیں ہوتا، تو ایسی صورت میں یہ ناقض وضو ہوگا، کیونکہ شریعت نے غسل کے اندر ناک کے اندرلے حصے کو بھی دھونے کا حکم دیا ہوا ہے۔ تو یہ مسئلہ یاد رکھ لیں کہ جب خون اور پیپ بدن سے نکلتے ہیں اور وہ آگے تجاوز کر جاتے ہیں اور ایسی جگہ پر پہنچتے ہیں کہ جہاں پر اس کو دھونے کا حکم لاحق ہوتا ہے، تو پھر یہ خون اور پیپ ناقض وضو ہوں گے۔ آگے ایک اور ناقض وضو بیان کرتے ہیں، فرماتے والقیء ملء الفم، اور یعنی الٹی جب یہ منہ بھر ہوگی تو یہ بھی ناقض وضو ہوگی۔ اس میں ہمارا اور امام شافعی رحمہ اللہ کا جو ہے وہ اختلاف ہے، اس کو بیان کر رہے ہیں، یعنی ایسا سمجھ لیں کہ ان تینوں چیزوں کے اندر ہی خون پیپ یہ ناقض وضو ہیں، اسی طرح منہ بھر یہ بھی ناقض وضو ہے۔ اب یہ ہمارا یعنی احناف کا موقف ہے کہ ان سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ الخارج من غیر السبیلین لا ينقض الوضوء۔ امام شافعی بالکل جو ہے وہ ان تینوں چیزوں کے اندر ہمارے برخلاف موقف رکھتے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ غیر سبیلین سے جو چیز بھی نکلے گی، چاہے وہ خون ہے، پیپ ہے، ہے، تو غیر سبیلین سے جو چیز خارج ہوگی لا ينقض الوضوء، وہ وضو کو نہیں توڑے گی، یعنی اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ صرف اور صرف کہتے ہیں وضو اس سے ٹوٹے گا جو سبیلین سے خارج ہو، سبیلین سے نکلے گی تو وضو ٹوٹے گا، غیر سبیلین سے کوئی سی بھی نجاست نکلتی ہے تو وہ ناقض وضو نہیں ہے۔ یہ امام شافعی کا موقف ہے۔ دلیل کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں لما رویہ انہ علیہ السلام، بسبب اس حدیث کے جو روایت کیا گیا ہے کہ انہ علیہ السلام، نبی کریم علیہ السلام نے قاء فرمائی فلم یتودع، اور حضور علیہ السلام نے وضو نہیں فرمایا۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ اس سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ دیکھیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمائی، وضو نہیں فرمایا، پتہ یہ چلا کہ اگر ہوتی ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا اور دوبارہ وضو کرنے کی حاجت نہیں ہوتی، تبھی تو نبی کریم علیہ السلام نے وضو نہیں فرمایا تھا۔ یہ امام شافعی کی جو ہے وہ نقلی دلیل ہے، حدیث پاک سے انہوں نے استدلال کیا، دلیل پکڑی۔ دوسری دلیل امام شافعی جو ہے وہ عقلی پیش کرتے ہیں۔ عقلی دلیل دیتے ہوئے پہلے اس بات کو سماعت کر لیں، پھر میں عبارت آپ کے سامنے پڑھ کر اس کا ترجمہ کرتا ہوں کہ عقلی دلیل امام شافعی نے کیا دی۔ امام شافعی کہتے ہیں عقل تو یہ کہتی ہے کہ جہاں سے نجاست نکلی یا لگی ہو وہاں اس کو دھویا جائے، یعنی جہاں سے نجاست نکلی ہے، یعنی سبیلین سے نجاست نکلی ہے تو عقل تو یہ کہتی تھی کہ اس کو دھو لیا جائے، بس کافی ہے۔ تو لیکن شریعت نے نجاست نکلنے کے بعد جو ہے ان 4 اعضاء کو جو دھونے کا حکم دیا، یعنی 3 اعضاء کو دھونا اور ایک جو ہے وہ سر کا مسح کرنا، 4 اعضاء کو دھونے کا حکم دیا، یہ امر تعبدی ہے، یعنی یہ غیر معقول ہے، یہ عقل میں نہیں آتا۔ جب یہ عقل میں نہیں آتا، غیر معقول ہے، تو یہ امر تعبدی ہے، یعنی شریعت کے حکم کی پیروی کرنا لازمی ہے۔ عقل تو یہ کہتی تھی کہ جہاں سے نجاست نکلی ہے صرف اس کو دھو لیا جائے تو کافی ہوگا، لیکن شریعت نے ان 4 اعضاء یعنی 3 اعضاء کو دھونا اور ایک سر کا مسح کرنا اس کا حکم دیا ہے، جو کہ ایک امر تعبدی ہے، غیر معقول ہے۔ تو امام شافعی کہتے ہیں کہ جب یہ غیر معقول ہے تو اس پر دیگر چیزوں کو قیاس نہیں کیا جائے گا۔ جب یہ امر تعبدی ہے تو بس یہ حکم مورد شرع پر، یعنی شرع کے وارد ہونے کی جگہ پر ہی بند رہے گا، اور شرع جو وارد ہوئی ہے وہ مخرج معتاد پر ہوئی ہے، یعنی سبیلین سے نجاست خارج ہوگی تو ہی ناقض وضو ہوگی، سبیلین کے علاوہ نجاست نکلتی ہے تو وہ ناقض وضو نہیں ہوگی۔ یہ امام شافعی کی عقلی دلیل ہے، سماعت کیجئے ذرا۔ فرماتے ہیں وَلِأَنَّ غَسْلَ غَيْرِ مَوْضِعِ الْإِصَابَةِ، نجاست کے پہنچنے کی جگہ کے غیر کو دھونا، یہاں الاصابہ سے جو ہے وہ ترجمہ کریں گے، الاصابہ یعنی نجاست کے پہنچنے، الاصابہ سے ترجمہ کریں گے کہ نجاست کے پہنچنے کی جگہ کے غیر کو دھونا امر تعبدی، یہ امر تعبدی ہے، فَيَقْتَصِرُ عَلَى مَوْرِدِ الشَّرْعِ، لہذا یہ حکم بند رہے گا عَلَى مَوْرِدِ الشَّرْعِ، شرع کے وارد ہونے کی جگہ پر۔ اور شرع کہاں پر وارد ہوئی ہے؟ کہتے ہیں وہ المخرج المعتاد، وہ تو مخرج معتاد ہے، یعنی سبیلین سے نجاست نکلے گی تو ہی جو ہے وہ طہارت کرنا جو ہے وہ وضو کرنا لازم ہوگا،
اور پہلے کی جو طہارت ہوگی وہ زائل ہو جائے گی۔ تو امام شافعی دو دلیلیں پیش کر رہے ہیں گویا کہ ایک تو حدیث پاک کہ قاء فلم یتودع، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمائی اور وضو نہیں فرمایا، اور دوسری دلیل آپ کی عقلی کہ یہ امر تعبدی ہے، اس پہ دیگر چیزوں کو قیاس نہیں کیا جائے گا۔ اس پر ہماری دلیل سماعت کریں کہ صاحب ہدایہ احناف کی دلیل پیش کر رہے ہیں۔ احناف کا موقف میں پہلے بیان کر چکا کہ خون اور پیپ جب نکل کر اپنی جگہ سے بہہ جائیں گے تو یہ ناقض وضو ہیں۔ اسی طرح ہر قے ناقض وضو نہیں بلکہ وہ قے جو منہ بھر ہوگی۔ منہ بھر کی تعریف سماعت کر لیں، یہ رہ گیا تھا کہ منہ بھر کسے کہتے ہیں کہ جس کو روکنا ممکن نہ ہو مگر تکلف کے ساتھ، جس کو روکنا ممکن نہ ہو مگر تکلف کے ساتھ، تو منہ بھر کیا ہوگی تو احناف فرماتے ہیں یہ بھی ناقض وضو ہوگی۔ دلیل کیا ہے؟ سماعت کریں کہ غیر سبیلین سے نجاست نکلتی ہے تو بھی وہ ناقض وضو ہوگی۔ اس پر ہماری دلیل پہلی حدیث پاک قولہ علیہ السلام الوضوء من کل دم سائل، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر بہنے والے خون سے وضو ہے، یا ہر بہنے والے خون سے وضو ہے، یعنی جب خون بہنے والا خون جو ہے وہ نکلا اور بہہ گیا ہے تو اس سے پچھلے والا جو وضو تھا وہ ٹوٹ گیا ہے، اب دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ اس حدیث پاک سے پتہ ہی چل رہا ہے کہ غیر سبیلین سے بھی اگر نجاست نکلتی ہے تو وضو لازم ہوگا۔ اسی طرح دوسری حدیث وقولہ علیہ السلام، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، ارشاد فرمایا من قاع او رعف فی صلاتہ فلینصرف ولیتودع ولیبنی علی صلاتہ ما لم یتکلم، یہاں تک حدیث پاک ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے قے کی اور عافا یا اس کی نکسیر پھوٹی فی صلاتی ہی اس کی نماز میں، فلینصرف اسے چاہیے کہ پلٹ جائے، ولیتودع اور وضو چاہیے کہ وضو کرے وہ، ولیبنی اور چاہیے کہ وہ بنا کرے، علی صلاتی ہی اپنی نماز پر، ما لم یتکلم جب تک کہ اس نے کلام نہ کیا ہو۔ دیکھیں اس حدیث پاک میں کیسے اور ناک سے، رعفہ کا مطلب ہوتا ہے ناک سے خون کا نکلنا، ناک سے خون کا نکلنا، تو کیا ہوئی یا پھر ناک سے خون نکلا، تو اس سے پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے، اور وضو ٹوٹنے ہی کی بنا پر ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ فلینصرف اسے چاہیے کہ وہ پھر جائے، دوبارہ وضو کرے اور اپنی نماز پر بنا کرے جب تک کہ اس نے کلام نہ کیا ہو۔ بنا صلاح سے مراد یہ ہوتا ہے کہ نماز پر وہ بنا کر سکتا ہے جب تک کہ اس نے مفسد صلاح کوئی عمل نہ کیا ہو، یعنی وضو تو ٹوٹ گیا، وضو ٹوٹنے کے بعد فوراً اس پر لازم ہوا کہ جا کر وضو کرے، اور اس دوران یعنی جب وہ وضو کرنے کے لیے جا رہا ہے مفسد صلاح کوئی کام نہیں پایا جانا چاہیے، یعنی وہ کلام نہ کرے، بات چیت نہ کرے، کھائے پیے گا نہیں، آگے بولو براز نہیں کرے گا، بس سیدھا جو ہے وہ جائے، جا کر وضو کرے، وضو کر کے دوبارہ اپنی نماز جہاں تک اس کی نماز پہلے مکمل ہوئی تھی دوبارہ وہیں سے آ کر نماز شروع کر لے، اس کو کہتے ہیں نماز پر بنا کرنا۔ اب یہ جو چیز ہے کہ جب وہ جا رہا ہے وضو کرنے کے لیے تو یہ من وجہن ابھی نماز میں ہی ہے، اس لیے فرمایا جا رہا ہے کہ مفسد صلاح کوئی کام نہ کرے۔ بہرحال ہمارا جو یہاں سے اس حدیث سے استدلال ہے وہ یہ ہے کہ کیسے اور نکسیر پھوٹنے سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ وہ دوبارہ جا کر وضو کرے اور پھر آ کر اپنی نماز پر بنا کرے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قے اور ناک سے خون وغیرہ نکلنا جو ہے یہ ناقض وضو ہے، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ دو حدیثیں ہم نے اپنے موقف پر بیان کی۔ تیسری دلیل ہماری عقلی دلیل ہے، اور ایسے سمجھ لیں کہ امام شافعی کا اس سے جواب بھی ہو جائے گا۔ یہ ہماری عقلی دلیل ہے۔ عقلی دلیل دیتے ہوئے ہم بیان کرتے ہیں، اس کو پہلے سماعت کر لیں پھر اس کا ترجمہ اور اس کا مفہوم مزید میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر دو چیزیں، ایک چیز ہے کہ سبیلین سے نجاست کا نکلنا اور اس سے زوال طہارت، یعنی طہارت کا زائل ہونا، اور دوسری چیز ہے اعضائے اربع کا دھونا۔ اس پر جو ہے وہ زوال طہارت ہوئی ہے، زوال طہارت کے بعد دوسری چیز کیا ہے؟ اعضائے اربع کا دھونا۔ اب دیکھیں اس میں سبیلین سے نجاست نکلی، اب سبیلین سے نجاست نکلی تو کیا ہوا؟ زوال طہارت ہوا۔ نجاست نکلی ہے سبیلین سے تو زوال طہارت ہو گیا۔ یہ سمجھ لیں کہ مقیس علیہ ہے، یہ اصل ہے، اس پر ہم نے آگے قیاس کرنا ہے۔
خروج نجاست ہوا کہاں سے؟ سبیلین سے. سبیلین سے خروج نجاست ہوا تو اس سے کیا حکم آیا؟ اس سے حکم یہ آیا کہ زوال طہارت ہو گئی. خروج نجاست سے زوال طہارت ہو تو یہ کیا ہے؟ یہ عقل میں آتی ہے بات. بھائی سبیلین سے نجاست نکلی ہے تو طہارت زائل ہوگی، یہ معقول ہے، یہ عقل میں آنے والی بات ہے. ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ اصل ہے نا، سبیلین سے نجاست کا نکلنا اور اس سے طہارت کا زائل ہونا، یہ مقیس علیہ ہے، یہ اصل ہے. اب دیکھیں غیر سبیلین سے اگر نجاست نکلے، نجاست مقیس علیہ یعنی سبیلین سے نکلے تو کیا حکم ہوگا؟ زوال طہارت. اور اسی طرح اگر غیر سبیلین سے نجاست نکلے گی تو یہاں پر یہی حکم ہوگا. نجاست دیکھیں دونوں جگہ نکلے، سبیلین سے نجاست نکلی تو زوال طہارت حکم ہوا. تو اسی طرح مقیس میں بھی مقیس سے مراد کیا ہے؟ غیر سبیلین. غیر سبیلین سے نجاست نکلے گی تو حکم یہاں پر بھی یہی ہوگا، کیا؟ زوال طہارت کا ہونا. تو جب یہ زوال طہارت یعنی خروج نجاست پر زوال طہارت کا ہونا یہ امر عقلی ہے، یہ عقل میں آ رہا ہے کہ بھائی دیکھیں نجاست نکلی تھی تو طہارت زائل ہو گئی، تو یہ امر عقلی ہے. تو یہ متعدی ہو سکتا ہے، یہ دوسری جگہ پر ہم اس کو لے کر اس پر قیاس کیا جا سکتا ہے. تو صاحب ہدایہ کہتے ہیں احناف کی دلیل یہ ہے کہ جب یہ چیز یعنی خروج نجاست پر زوال طہارت کا ہونا یہ اس پر جو ہے وہ قیاس کیا جا سکتا ہے، یہ آگے متعدی ہو سکتا ہے. تو اس وجہ سے وہ جو دوسری چیز ہے یعنی اعضائے اربعہ کا دھونا وہ بھی متعدی ہو جائے گا، وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ متعدی ہو جائے گا. اس وجہ سے خروج نجاست پر زوال طہارت کا ہونا یہ ایک ایسا امر ہے جو عقلی ہے اور اس پر قیاس کیا جا سکتا ہے، یعنی یہ حکم متعدی ہو سکتا ہے، یہ مقیس میں ہم ثابت کر سکتے ہیں. تو جب یہ ایک امر ایسا ہے کہ جو متعدی ہو سکتا ہے تو اس وجہ سے جو دوسری چیز ہے یعنی اعضائے اربعہ کا دھونا وہ بھی متعدی ہو جائے گا. لہذا اس سے یہ پتہ چلے گا کہ سبیلین سے نجاست نکلے تو خروج نجاست پر زوال طہارت یہ اب متعدی ہوا غیر سبیلین کی طرف. غیر سبیلین سے نجاست نکلے گی وہاں پر بھی کیا ہوگا؟ خروج نجاست زوال طہارت زائل ہو گئی. تو یہ جب یہ متعدی ہوا ہے تو دوسری چیز کیا تھی؟ اعضائے اربعہ کا دھونا، یہ غیر معقول ہے، یہ سمجھ میں نہیں آتا. تو جب امر معقول یعنی خروج نجاست سے زوال طہارت یہ متعدی ہوا، اس پر قیاس کیا جا سکتا ہے، تو اس کی وجہ سے جو غیر معقول ہے وہ بھی متعدی ہو جائے گا. لہذا غیر سبیلین سے نجاست نکلے گی، خروج نجاست زوال طہارت. تو اسی طرح اعضائے اربعہ کا جس طرح سبیلین سے نجاست نکلنے پر اعضائے اربعہ کا دھونا یہ ثابت ہوتا ہے، اسی طرح یہاں پر بھی ثابت ہو جائے گا. اب اس کی عبارت سماعت کریں، سمجھ آ گیا ہوگا انشاءاللہ. فرماتے ہیں ولی ان خروج النجاستی، یہاں سے ہماری احناف کی عقلی دلیل ہے کہ خروج نجاست مؤثر فی زوال طہارتی، یہ طہارت کو زائل کرنے میں مؤثر ہے. وہذا القدر، اور اتنی بات یعنی خروج نجاست پر زوال طہارت یہ اتنی بات فی الاصلی یعنی مقیس علیہ میں، مقیس یہاں اصل سے مراد کیا ہے؟ اصل سے مراد جو ہے وہ سبیلین سے نجاست کا خروج. وہذا القدر، اور یہ چیز فی الاصلی مقیس علیہ میں اصل میں معقول، یہ معقول ہے یعنی یہ عقل میں آنے والی ہے کہ سبیلین سے نجاست نکلے تو طہارت زائل ہو جاتی ہے، یہ امر معقول ہے، یہ عقل میں آنے والی بات ہے. اور کہتے ہیں والاقتصار علی الاعضاء الاربع، اور اعضاء اربع پر اکتفا کرنا یعنی چار اعضاء کا مطلب چار اعضاء پر اکتفا کرنا، تین اعضاء کا دھونا اور ایک ہے سر کا مسح کرنا، اس پر اکتفا کرنا یہ غیر معقول، یہ غیر معقول ہے، یہ سمجھ نہیں آتا. یعنی یہ دو چیزیں ہوں گئی، خروج نجاست سے زوال طہارت ایک چیز اور دوسرا ہے اعضاء اربع پر اکتفا کرنا. تو پہلی چیز خروج نجاست پر زوال طہارت یہ امر معقول ہے، یہ عقل میں آتا ہے، اور اعضائے اربع پر اکتفا کرنا یہ غیر معقول ہے. اب صاحب ہدایہ کہتے ہیں لاکنہ، لیکن یہ کہ ہو ضمیر جو ہے وہ اقتصار علی الاعضاء الاربع کی طرف راجع ہے. یہ اقتصار علی الاعضاء اربع یہ یتعدی، یہ بھی متعدی ہو جائے گا، یعنی یہ بھی مقیس میں ثابت ہوگا غیر سبیلین سے نجاست نکلنے پر. یہ وہ تھا نا، وہ مقیس تھا. تو لاکنہ، لیکن یہ کہ الاقتصار علی الاعضاء الاربع یہ یتعدی، یہ متعدی ہو جائے گا ضرورت تعدی الاولی،
پہلے کے متعدی ہونے کے بدیہی ہونے کی وجہ سے۔ پہلے سے مراد کیا ہے؟ پہلے سے مراد یعنی خروج نجاست سے زوال طہارت۔ تو خروج نجاست سے زوال طہارت یہ متعدی ہو جاتا ہے، یہ وہاں سے نجاست نکلی تھی تو طہارت زائل ہو گئی تھی سبیلین سے، اور اگر غیر سبیلین سے نجاست نکلے تو یہاں بھی زوال طہارت ہو جائے گا، یعنی یہ حکم متعدی ہو رہا ہے۔ تو اس حکم کے متعدی ہونے کی وجہ سے اقتصار علی الاعضاء الاربع یہ بھی متعدی ہو جائے گا، لہذا سبیلین سے جس طرح نجاست نکلے تو طہارت زائل ہو جاتی ہے، اسی طرح غیر سبیلین سے بھی اگر نجاست نکلے گی تو بھی طہارت زائل ہو جائے گی۔ یہ ہماری یعنی احناف کی دلیل ہے۔ تو اس کا خلاصہ سماعت کر لیں۔ ابھی جو ہم نے سبق پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر وضو کو توڑ دینے والی چیزوں کا بیان جاری ہے۔ وضو کو توڑ دینے والی چیزوں میں پہلی چیز ہے کہ وہ چیز جو سبیلین سے خارج ہو، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس پر قرآن کریم کی دلیل بیان کی، او جاء احد منکم من الغائط، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بیان کی گئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا حضور حدث کیا ہے؟ تو ارشاد فرمایا ما یخرج من السبیلین، جو چیز سبیلین سے خارج ہو۔ یہاں پر ما کلمہ عام ہے جسے پتہ یہ چل رہا ہے کہ فتتناول المعتاد اور وغیرہ، یہ چیز معتاد کو یعنی وہ چیز جو عادتاً نکلتی ہے اس کو بھی شامل ہوگی، اور جو غیر عادتاً نکلتی ہے اس کو بھی شامل ہوگی۔ امام مالک کا یہاں سے رد بھی ہو گیا۔ آگے فرماتے ہیں کہ خون اور پیپ جب یہ بدن سے نکلے اور تجاوز کر دیں ایسی جگہ کی طرف جس کو دھونے کا پاک کرنے کا حکم لاحق ہوتا ہے، ایسی صورت میں یہ بھی ناقض وضو ہوں گے، اور منہ بھر کے اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ تین چیزیں ہیں جس سے جو ہے وہ احناف کے نزدیک وضو ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ غیر سبیلین سے جو چیز نکل دے گی وہ ناقض وضو نہیں ہوگی۔ اس پر انہوں نے دو دلیلیں پیش کی، ایک حدیث پاک سے قاء فلم یتودع، اور دوسری عقلی دلیل پیش کی کہ یہ امر تعبدی ہے، اس پر دیگر چیزوں کو قیاس نہیں کیا جائے گا۔ اور ہمارا جو موقف تھا اس پر ہم نے تین دلیلیں پیش کی، دو حدیثیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کہ الوضوء من کل دم سائل، حضور نے فرمایا ہر بہنے والے خون سے وضو ہے، اور دوسری دلیل نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان من قاء او رعف فی صلاته فلینصرف ولیتودع ولیبنی علی صلاته ما لم یتکلم۔ یہ دو حدیثیں، اور آگے جو ہے وہ تیسری عقلی دلیل بھی ہم نے پیش کی، اور عقلی دلیل یہ تھی کہ جب اصل کے اندر یعنی مقیس علیہ میں سبیلین سے خارج نجاست کے خارج ہونے پر خروج نجاست پر زوال طہارت تھا، تو اسی طرح غیر سبیلین سے خروج نجاست پر بھی زوال طہارت ہوگا، کیونکہ یہ امر ایسا ہے جو کہ آگے متعدی ہو سکتا ہے، یہ عقل میں آنے والی بات ہے۔ تو اس طرح دوسری جو چیز ہے وہ بھی متعدی ہو جائے گی اس کے یعنی پہلے والی چیز کے متعدی ہونے کی وجہ سے۔ یہ ہمارا آج کا سبق ہے، کل انشاءاللہ نئے سبق اور نئی باتوں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ یہ ہمارا صفحہ ہدایہ کا صفحہ نمبر 23 اور 24 چل رہا ہے، اس کو یاد کیجئے گا، انشاءاللہ آگے سبق پڑھیں گے پھر۔